बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नहदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी खबर दे दूं। वो खबर ये है कि आदिल बाज़ई, जिसको जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था, उनकी सीट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहाल कर दिया है। और आप डिठाई और बेशर्मी का अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ ने इस उम्र में उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया था कि ये नून लीग का जो है वो रुकन असम्बली है। आदिल बाज़ई ने सुप्रीम कोर्ट में बात करते हुए कहा, मेरी कोई तस्वीर दिखा दें, मेरी कोई जो है ना वीडियो दिखा दें इनके साथ, कभी मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ रहा हो। फिर आदिल बाज़ई का जो कारोबार तबाह किया गया, घर तबाह किया गया, फिर उस पर दावा कर दिया गया कि ये हमारा MNA है। अगर इनका MNA होता तो उसके साथ ये सलूक होता। बहरहाल बेशरम लोग हैं, आपको पता है इस उम्र में बंदा अपनी इज्जत का ख्याल कर लेता है कि जी मैं नाम नहाद 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हूँ और एक MNA की सीट है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह, आयशा मलिक, इन्होंने जो है वो आदिल बाज़ई को वो PTI का MNA तस्लीम करते हुए बहाल कर दिया है। दूसरा ये कि मरियम बीबी पहुंची हैं चीन में। मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया जानती है इनकी हैसियत क्या है। जिस बंदे ने जो है वो मरियम बीबी का इस्तकबाल किया है ना, उस बंदे के बारे में बहुत देखा कि ये बंदा कौन है। तो बहरहाल वो बंदा काउंसलर निकला, जिसने जो है ना वो इसका इस्तकबाल किया। ये पता है किस चक्कर में है? ये इस चक्कर में है कि बंदा जो है ना वो चीन चला जाए, या बंदा बरतानिया चला जाए, या बंदा जिनेवा चला जाए तो स्टेट्समैन बन जाता है। क्योंकि आपको पता है सरकारी जहाज होता है, और फिर इस बीबी के पास तो PAF का जहाज है। ये जो है ना वो सलफ मारते हैं उधर जो है ना वो बिलालगंज से, और सीधा पेट्रोल लोगों का, डीजल लोगों का, इसके अलावा TADA भी, ये सीधा कभी जिनेवा जा उतारते हैं, कभी चीन जा उतारते हैं। इनके जहनों में है कि ये आनियाँ जानियाँ जो है ना ये बंदे को लीडर बना देती हैं। लेकिन अगलों को तो पता है कि इनकी हैसियत क्या है। इन्होंने अगर कुछ भी यहाँ पे आके करना है तो मांगना है, और तो इन्होंने कुछ करना नहीं है। बहरहाल वहाँ पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला का इस्तकबाल एक काउंसलर ने किया है, और आप वो मनाजिर देख लें कि जहाँ पे परवेज़ रशीद को बिठाया है। इस उम्र में जलील होना, ये बहरहाल परवेज़ रशीद से बंदा सीखे या इरफान सिद्दीकी से सीखे, जो अपने आप को जो है वो प्रोफेसर कहते हैं नाम नहाद। कल परसों वो कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी की है। अब इरफान सिद्दीकी मंसूर अली शाह को कानून सिखाएंगे। बहरहाल वहाँ पे जो है वो चाइना में भी एज यूजुअल इनकी जो है वो हुई है, मोए हुई है। लेकिन आपको पता है फिर इक़्तिदार के लिए सारा, बहरहाल इनके ज़हन में ये है कि बंदा इधर इस तरह आता जाता है ना तो कोई बड़ी बला बन जाता है। यानी वैसे जितना नालायक हो, जितना जो है ना नाअहल हो, लेकिन ये दौरों से बंदा कोई बड़ी चीज़ बन जाता है या बंदा लीडर बन जाता है। बहरहाल अब आते हैं अपने वीलॉग पे। जो साने मशरकी पाकिस्तान था ना, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, उसमें सारी गलतियां हमारी अपनी थी। लेकिन मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान बनाने में कितनी मेहनत थी, कितनी जो है ना खुलूस से नीयत थी, कितनी लोगों की कुर्बानियाँ थी। उस पाकिस्तान को जिन 4 लोगों ने अलहदा किया ना, यानी याह्या खान, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान, आज मैंने आपको एक एक करके उनका अंजाम बताना है। ये महज इत्तेफाक था, या ये वो लोग थे, या वो जवान लड़कियां थीं जिन्होंने कुएं में जो है ना वो छलांगे लगाई अपनी इज्जत बचाने के लिए, या जिनके पेट चीरे गए, जिनके बच्चे जो है ना वो किरपानों से ज़िबा किए गए और किरपानों पे लहराए गए। ये इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। बहरहाल उन 4 किरदारों का मैं आपको अंजाम बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा शहबाज शरीफ की कुर्सी के साथ क्या हुआ। खुद लाए, खुद फॉर्म 47 दिया। ये खबर ब्रेक की है डॉक्टर शहबाज गिल ने, और उनकी कुर्सी के साथ क्या हुआ। फिर आपको बताना है कि गोली चलाई है तो तस्लीम करें, दिलेर बने कि हाँ जी हमने गोली चलाई है, और रद्द अमल का जो है ना वो सामना करें।
اس کے بعد فوجی اور دوسرے جو ہے وہ ذاتی کاروبار. یہ یعنی کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کسی فوجی آؤٹ لیٹ پہ چلے جائیں, CSD پہ چلے جائیں, یا یہ جو نواز شریف, شہباز شریف ان کے کاروباروں پہ چلے جائیں, زرداری کے کاروباروں پہ چلے جائیں, جہانگیر ترین کے کاروباروں پہ, اس بات پہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ حکمران ہیں, ان کے کاروبار تو دن رات پھل پھول رہے ہیں, اور جو پاکستان کا جو بھی کاروبار ہے, پاکستان کی PIA ہے, پاکستان کا ریلوے ہے, پاکستان کا ڈاک ہے, پاکستان کا کوئی بھی کاروبار, اسٹیل مل ہے, حالانکہ سٹیل مل ان کی بھی ہے, یعنی نواز شریف لوگوں کی بھی, ذرا پوچھیں خسارے میں ہے پاکستان سٹیل مل جو ہے نا وہ کیوں خسارے میں ہے. تو یہ ان کے کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں. یعنی اس لیے افلاطون نے کہا تھا نا کہ اپنے ملک کا نہ تاجر حکمران بنانا ہے اور نہ فوجی حکمران بنانا ہے. اب ہم شروع سے تاجروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کو صرف 3.5 سال کی مثال دوں گا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو پاکستان کی گروتھ 6 پوائنٹ پہ کیسے چلی گئی. عمران خان کوئی بہت بڑے جو ہے نا وہ معیشت دان تھے. عمران خان نے معیشت میں ڈاکٹریٹ کر رکھی تھی؟ نہیں, خلوص سے نیت تھی, اور عمران خان کا انٹرسٹ نہیں تھا. عمران خان چاہتے تھے کہ لوگوں کے کاروبار چمکیں, عمران خان چاہتے تھے کہ کسان ترقی کریں, صنعت کار ترقی کریں, مزدوروں کو مزدوریاں ملیں. ٹیکسٹائل کہاں پہ پہنچ گئی؟ جب یہ ان کی حکومتیں ہوتی ہیں تو یہ اپنے جو ہے نا وہ کاروبار کو وہ اٹھاتی ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں 1992 کا. اس وقت جو ہے نا میں لیبرر تھا, مزدور تھا چودھری شوگر مل میں. چودھری شوگر مل کس کی تھی؟ یہ جو ہے نا وہ نواز شریف لوگوں کی. وہاں پہ 80 روپے 12 گھنٹے کے مجھے ملتے تھے. 80 روپے کافی ہوتے تھے اس وقت. وہاں سے نا وہ اوپر جو ہے وہ مل جب تیار ہوئی نا تو چھت سے ایک سفید داڑھی والا بزرگ گرا, اور نیچے وہ جو نا فاؤنڈیشن کے سریے نکلے ہوئے تھے کیونکہ ابھی بن رہی تھی, چالو نہیں ہوئی تھی. وہ بزرگ اوپر سے گرا اور بالکل ان سریوں پہ نا وہ تل گیا, یعنی وہ سریے اس کی ہر جگہ گھس گئے. ظاہر ہے اس نے سانس ہی نہیں لیا. خیر ہم سارے ورکر اکٹھے ہو گئے, ظاہر وہ بزرگ کو نکالا, اور جو ہے نا وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. اس کے جو گاؤں کے تھے وہ چارپائی لائے, اس کو چارپائی پہ ڈالا. ان کے ایک کزن ہے جو ہے نا وہ میاں سراج, یعنی میاں سراج کو آپ نے دیکھنا ہو نا تو کسی سور کو دیکھ لیں یا کسی رچ کو دیکھ لیں, جتنا وہ کالا تھا, جتنا وہ اونچا لمبا تھا, ان کا کزن تھا, وہ وہاں پہ انچارج تھا. تو لوگ اکٹھے ہو گئے چارپائی کے گرد. یہ وہ آپ اللہ پہ یقین کریں کہ میاں سراج آ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ جو ہے نا وہ بزرگ فوت ہو گئے, آپ لوگ سارے کیوں اکٹھے ہو گئے؟ آپ تو اپنے کاموں پہ جائیں, آپ کیوں یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں؟ ہر کوئی جی چپ کر کے میرے سپیت اپنے کام پہ چلا گیا. وہ بزرگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کچھ کرتے ہیں اس بزرگ کا, وہ بزرگ کو چھوڑ کے ہر کوئی کمانتے گیا. وہ میاں سراج نے آ کر کہا ان کے کاروبار فوجی کاروبار دیکھیں, کسی CSD پہ چلے جائیں, سونا یوریا پہ چلے جائیں, زرداری کی جو ہے نا وہ شوگر ملیں, ان سے پوچھ لیں جو ہے نا نقصان میں, آپ کو نقصان میں نظر نہیں آئیں گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹھیکے ان کے پاس ہیں, ایکسپورٹ انہوں نے کرنی ہے, امپورٹ انہوں نے کرنی ہے. کبھی چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, ادھر مہنگی ہو جاتی ہے. ان کی فوجی بھائیوں کی بھی شوگر مل ہے, فوجی بھائیوں کی بھی IPPs ہیں. یہ سارا چل رہا ہے کیونکہ فائلیں ہوتی ہیں اپنے ہاتھ میں. آپ کو بتایا آپ کاروبار شروع کریں, میں کاروبار شروع کروں, دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے پاکستان میں. کیوں نہیں لوگ کاروبار کرتا؟ یعنی یہ کلرک اس طرح گھما گھما کے مارتے ہیں, بندہ کہتا ہے میں نے کاروبار ہی نہیں کرنا. ان کے کاروبار جو ہے وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں. یہ ابھی جو ہے نا ابھی یہ 18 پیسے, آپ نے سکینڈل نہیں پڑھا ہوگا, فی یونٹ 18 پیسے کاٹے گئے ہیں, 18 پیسے, اور 169 ارب کی جو ہے نا وہ پیمنٹ کی گئی ہے سلیمان شہباز کو, جہانگیر ترین کو, اور وہ سید احمد محمود
یہ وہ گورنر پنجاب بہت بڑا پیر ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، 18 پیسے فی یونٹ کاٹے گئے ہیں، یعنی جس طرح وہ غریبوں کو اور لاوارثوں کو بندہ پیسے اکٹھے کر کے دیتا ہے، فی یونٹ 18 پیسے کاٹ کے 169 اربز بلینز کی جو ہے نا پیمنٹ کی گئی ہے ان 3 بندوں کو، سلیمان شہباز کو، جہانگیر ترین کو، سید احمد محمود کو۔ ابا وزیر اعظم ہوئے تو پھر اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ان کے کاروبار، کیونکہ ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، ہر چیز، کوالٹی کس طرح کنٹرول کرنی ہے اور جو ہے نا دوسروں کو کس طرح اپنی پروڈکٹس دینی ہے، اور عام بندہ جو ہے نا عام بندہ منہ اٹھائے بیٹھا ہے۔ ان کی کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں۔ فوجی تو خیر 76 سال سے ہیں، 76 سال سے۔ تو بہرحال جی یہ آپ کو بتانا تھا، یہ پاکستان کا پرابلم ہے، پاکستان کے کاروبار روز بروز نیچے، ان کے کاروبار جو ہے وہ روز بروز اوپر۔ آپ کو 18 پیسے فی یونٹ والی بات بتائی ہے، اس کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے، اور 169 ارب پے کی گئے ہیں ان تینوں کو۔ گولی تو چلا دی، یعنی یہ ہم بھولنے نہیں دیں گے کسی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی نہیں۔ پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں کرائی، پی ٹی آئی نے ڈیٹا جاری نہیں کیا۔ ان لوگوں کو آپ لے کر گئے تھے، وہ معصوم تھے، وہ نہتے تھے، وہ اچھے خواب آنکھوں میں سجائے وہ لے کر گئے، لیکن عمران خان نے جیل سے کہا کہ محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف اس کی ایف آئی آر دی جائے۔ ابھی تک وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، ابھی تک لاپتہ افراد کی لسٹ جاری نہیں کی گئی، ابھی تک جو ہسپتالوں میں زخمی ہیں ان کی لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ یہ ہم پی ٹی آئی سے پوچھتی رہیں گے، یہ ہم سسٹم سے پوچھتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی، اور پی ٹی آئی پہ بھی سوالات کرتے رہیں گے۔ ان پہ اتنا زیادہ دباؤ ہے، اتنا زیادہ دباؤ ہے، اور وہ دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے کہ خبردار آپ نے 24 نومبر کا جو ہے وہ آپ نے نام لیا یا آپ نے کوئی کاروائی کی۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ عمران کے بغیر جو قیادت ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ چھان بورا ہے، ٹوٹل چھان بورا ہے، ڈرپوک، کمپرومائزڈ، بزدل۔ تو آپ اس لشکر میں کیوں ہیں؟ آپ اس لشکر سے نکل جائیں، ان لوگوں کو آپ لے کر کیوں گئے؟ بہرحال آپ بے شک بھولتے رہیں، ہم آپ کو نہیں بھولنے دیں گے، اور سوال پوچھتے رہیں گے کہ پہلا گولی کیوں چلائی، اور دوسرا پی ٹی آئی والے ان کے خون کا حساب کب لیں گے اور کس طرح لیں گے۔ اب آپ نے گولی چلا دی تو اب مرد بنے نا، اب دلیر بنے اور تسلیم کریں کہ ہم نے گولی چلائی۔ اب کبھی آپ کس کو اٹھا رہے ہیں، کبھی جو ٹویٹ کرتا ہے اس کو اٹھا، یوٹیوبر کو اٹھا لیں کہ جی وہ جو ہے نا آپ اس پہ بات نہ کریں، کبھی آپ فضل الرحمان کو نکال لاتے ہیں، کبھی آپ جو ہے نا وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، کبھی آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ 24 نومبر کی بات نہ ہو، قتل عام کی بات نہ ہو، بلکہ وہ ایک تبصرہ نگار کہہ رہے تھے کہ ڈی چوک میسیکر کا جو ہے نا یہ ڈی چوک میسیکر تو ان کو بہت برا لگتا ہے۔ کوئی بین الاقوامی میڈیا ڈی چوک میسیکر کہتا ہے نا قتل عام، کیونکہ یہ استعمال ہوا تھا جنرل ڈائر کے لیے، جلیانوالہ باغ کے لیے، اس کے علاوہ جو ہے نا بنانا میسیکر کولمبیا کے لیے قتل عام۔ آپ نے بھی سپیلنگ دیکھنے ہیں اس پہ گوگل پہ، اور لازمی آپ لوگوں نے نا گولی کیوں چلائی اور ڈی چوک میسیکر یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے، لازمی لکھنا ہے، یعنی ڈی چوک میسیکر، ڈی چوک کا قتل عام۔ اب اگر آپ نے گولی چلا دی ہے تو اب آپ اس کو تسلیم کریں کہ ہم نے گولی چلائی ہے، اور اب جو ہے نا وہ اس کے دلائل دیں کہ ہم نے گولی کیوں چلائی ہے۔ وہ حکومت کہتی ہے کہ جی آرمی چیف کا مکمل تعاون تھا، اور فوج کہتی ہے کہ ہم آئین کے پابند ہیں، ہمیں آئین کے مطابق جو بھی جو ہے نا وہ کہا جائے گا۔ بڑے آپ آئین کے پابند ہیں، یعنی قوم نہیں جانتی آپ آئین کے کتنے پابند ہیں۔ کس آئین کے تحت کے پی کے اور جو ہے نا پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہیں کرائے گئے؟ کس آئین کے تحت عمران خان کو جو ہے نا وہ جیل میں رکھا ہوا ہے؟ کس آئین کے تحت 8 فروری کا جو ہے نا وہ مینڈیٹ چوری ہوا؟ کس آئین کے تحت ملک میں جرنیلوں نے 40 سال تک حکومت کی؟ کس آئین کے تحت یہاں پہ مارشل لاء لگے؟ کس آئین کے تحت لوگوں کی جاسوسی ہو رہی ہیں؟ کس آئین کے تحت لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے؟ کس آئین کے تحت جو ہے نا وہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ کس آئین کے تحت ملٹری کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے آپ نے لوگوں کو؟ 1 سال ان کو ہو گیا ہے، زیادہ سے زیادہ سزا بھی ان کو 1 سال کی ہوتی۔
لیکن ایک اور آپ کو خبر دے دوں کہ جو امریکہ کا 9 مئی تھا وہ جو ہے نا ٹرمپ نے واڑ کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پچھواڑے میں دے دیا ہے، اور کیپٹل ہل پہ جتنے بھی لوگوں نے احتجاج کیا چڑھے، اندر گئے، کرسیوں پہ بیٹھے، ٹرمپ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کیپٹل ہل کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ٹرمپ نے اعلان کر دیا کھلے عام۔ تو بہرحال گولی چلائیے تو اب مانے نا، اب کھڑے ہوں، اب زمین پکڑیں، قوم کو کہیں کہ ہاں جی ہم نے تم پہ گولی چلائی ہے، ہم نے مارا ہے، اور کل خدا نہ خواستہ انڈیا حملہ کرے تو پھر قوم بھی کہے گی کہ ٹھیک ہے جی، جانے یا علی، آپ جانے اور قوم جانے۔ صرف یہ بات پلے باندھ لیں کہ پیچھے اگر پیچھے قوم نہیں ہوگی نا، آپ ایک نہیں 1000 ایٹم بم بنا لیں، 1000 میزائل بنا لیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر قوم پہ گولیاں چلائیں گے تو قوم بائیکاٹ بھی کرے گی، قوم جو ہے نا غصہ بھی کرے گی، قوم ناراض بھی نہیں ہوگی۔ آپ اوپر سے اترے ہوئے نہیں ہیں، آپ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، اور یہ قوم بھی جیتی جاگتی انسان ہے۔ شہباز شریف ذرا اونچا بیٹھتے ہیں، پتنی احساس کمتری بیسیکلی لاہور ہیں۔ یہ خبر شہباز گل کی ہے، آپ دیکھیں نا ٹی وی پہ تو وہ کمر درد کے بہانے کی وجہ سے کرسی جو ہے وہ اونچی رکھتے ہیں، باقی لوگ ذرا نیچے نظر آئیں، کیونکہ یہ عام بندوں میں بیٹھو نا تو یہ ننا مونا بچہ لگے گا جتنا اس کا سائز ہے۔ میں تو اس بات پہ مجھے جو ہے نا وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی شک پڑ جاتا ہے کہ یہ ہیل نہ پہننا شروع کر دے۔ ویسے بھی بھتیجی کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے ڈرامے بازیوں میں، جتنا اس کا قد ہے۔ بہرحال جی وہ کرسیوں کا آرڈر جو ہے نا دیا گیا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کہ کرسیاں اونچی بنوائی جائیں، جب لوگ بیٹھے ہوں تو شہباز شریف ان سے اونچے نظر آئیں۔ بہرحال وہ کرسیاں بنوائی گئیں، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں آ بھی گئیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس میں ایک جو ہے نا وہ کرسی پائے کھوکھلے ہونے کی وجہ سے ایک کرسی ٹوٹ گئی، اور جب وہ کرسی ٹوٹی تو اس میں سے کیا نکلا جی، جو جج کے کمرے سے نکلا تھا اس میں سے مائکرو فون بھی نکل آیا، اس میں تاریں بھی نکل آئیں، اور اس میں سے سارا کچھ نکل آیا۔ یہ حیثیت ہے پاکستان میں وزیر اعظم کی۔ اب ایسا وزیر اعظم جس کو خود بنایا، جس کو خود لگایا، جس کو خود فارم 47 دیے، اور کرسی میں سے یہ نکل آیا۔ اور باب اونچی کرسیاں تھے کہ میں نے اونچی کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر شہباز گل نے خبر بریک کی ہے کہ اس کرسی میں جاسوسی کے سارے آلات، باتیں سننے کے سارے آلات، تاریں، یہ پھر یہ نہیں فائدہ، یہ چلے آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی یہ جمہوریت، یا آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ پپٹ بٹھایا، یہ جو ہے نا وہ کھٹ پتلی بٹھائی، پھر بھی جو ہے نا وہ تاریں لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہم سپیریئر ہیں، ہم سارا کچھ چلا رہے ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ نیچے سب کچھ ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ بہرحال جی اس کی کرسی سے جو ہے وہ نکلی ہیں تاریں، مائکروفون، یہ ان کی اوقات ہے۔ اسی بات پر اس شبو پالشی کو ہر چیز چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اب جو ہے نا وہ 4 کردار، یحییٰ خان کے آخری دن جو ہے نا اس طرح گزرے کہ وہ کمرے میں خلاؤں کو گھورتا رہتا، بالکل علیحدہ، ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب یحییٰ خان کا انتقال ہوا نا تو قبر کسی نے تیار نہیں کروائی، اور وہاں پر لے گئے تو قبر آگے تیار نہیں تھی۔ ایک قبر قدرتی کوئی انتقال ہوا تھا، جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ ان کی منت کی کہ جی یہ صدر بھی ہے، چیف بھی ہے، یہ آ گئے، اس قبر میں یحییٰ کو دفنانے دیں، کیونکہ وہ کوئی فوت ہوتا ہے تو قبرستان میں جاتے ہیں، قبر تیار کرواتے ہیں، یحییٰ کو تو کوئی نہیں تھا۔ بہرحال اس ادھار منگی ہوئی ابھی بھی قبر میں پشاور میں یحییٰ خان نے، کیونکہ گھر وہاں بنوایا تھا بیسیکلی جو ہے نا وہ چکوال کا تھا، تو وہاں پہ جی ایک جو ہے نا ادھاری قبر مانگ کے یحییٰ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں اندرا گاندھی۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا آج ہم نے نظریہ پاکستان کو بحر ہند میں غرق کر دیا۔ پہلے جس بیٹے کو تیار کر رہی تھی سنجے گاندھی کو، وہ جو ہے نا 34 سال کی عمر میں اس کا حادثہ ہوا اور وہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، فضائی حادثہ ہوا تھا، پائلٹ بن رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ سنجے گاندھی گیا، اس کے بعد باری آئی راجیو گاندھی کی۔ راجیو گاندھی کو جب اڑایا نا وہ بھانو نامی خاتون نے، تامل خاتون نے، تو اس کی جو شناخت تھی نا راجیو گاندھی کی، وہ اس طرح ہوئی کہ دور جو ہے نا وہ ایک پیر پڑا تھا، اور جو اس کی گھر والی تھی سونیا گاندھی، وہ 2 دن پہلے کمپین کے لیے نئے شوز لائی تھی، تو وہ شوز دیکھ کر جو ہے نا وہ سونیا گاندھی نے پہچانا کہ یہ پیر تو راجیو کا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے اس کے گوشت کو سیا گیا الٹا سیدھا جلانے کے لیے، اور پھر راجیو گاندھی کو جلایا گیا۔
इंदिरा गांधी खुद। पहली 2 गोलियां मारी जो है ना वो अनंत सिंह ने, बिल्कुल अनंत सिंह ने पहली 2 गोलियां मारी अपने गार्ड ने, और 30 गोलियां मारी जो है ना वो सतवंत सिंह ने। टोटल 32 गोलियां मारी गई। इंडियन की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई थी और वो दौरा ख़त्म करके चली गई। तो वो गांधी का ना सिर्फ जो इंदिरा गांधी का मुंह था वो बचा हुआ था, नीचे कुछ नहीं बचा हुआ था। उसको बड़ी मुश्किल से कट्ठा कुट्ठा करके तो वो जलाने के लिए लेके गए। अब आते हैं मुजीब पे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दिया याया का, इंदिरा गांधी का, मुजीब। मेजर फारूक और रहमान ने जो है ना अपने फौजी अफसरों के साथ मिलकर जो है वो कत्लेआम किया पूरा। और उसमें मरा कौन? उसमें मुजीबुर रहमान मरा, उसकी बीवी मरी, उसके 3 बेटे मरे, 2 बहुएं मरी, 1 भांजा मरा, उसकी जो है ना बीवी मरी भांजे की। 3 दिन तक लाशें अंदर पड़ी रहीं और बहुत खौफनाक और बड़े बड़े गिद्ध आ गए उस घर पे। जाहिर है वो बू से, तो फिर लोगों को पता चला, लोगों ने अंदर गए तो बरामदे में लाशें, अंदर लाशें। वो 2 बेटियां नहीं थी, यानी वहां पे वो बच गई जो बाद में हसीना वाजिद ने गुल खिलाए। तो बहरहाल ये मुजीब के साथ हुआ। ठीक है जी। अब आ जाए भुट्टो साहब पे। भुट्टो साहब खुद फांसी चढ़ गए। बेनज़ीर भुट्टो क्या हुआ? मीर मुर्तज़ा भुट्टो क्या हुआ? मीर शाहनवाज भुट्टो क्या हुआ? पूरी नस्ल ही गई। वो नुसरत भुट्टो जो है ना उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इंतकाल किया। फिर वो उधर एक सनम भुट्टो फिर रही है लंदन में, और एक जो है ना वो पोता फिर रहा है, वो बना हुआ है कानों में बालियां डालकर, और वो अमेरिका की सड़कों पर रक्स करता है। वो औरत बना हुआ है, मर्द औरत बना हुआ है खुद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर। तो मैंने कहा आपको इन 4 बंदों के लिए इन 4 किरदारों का थोड़ा सा हाल बता दूं, तफसील से नहीं बताया। वैसे भी आज मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने जो है वो ट्वीट किया है कि शाम की सूरत हाल बहुत सारे ताकतवरों के लिए जो है वो इबरत भी है और सबक भी है। अपनी अवाम की बात मान लें तो इसमें फ़ायदा होता है। ये एजाज अवान ने ट्वीट किया है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।